डे टू डे लाइफ में क्या ईसार था सहाबा में। सहाबा की जिंदगी की ये बहुत नुमाया खुसूसियत है कि किसी जंग या ऐसे वाक़ये पे नहीं, हर वक्त ईसार उनकी जिंदगी में हमेशा नुमाया रहा है। एक वाक़या ये मिलता है कि अरबों के यहाँ सिर्री जो सर होता है वो बहुत पसंदीदा डिश होती है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक सहाबी के पास बकरे का सर किसी ने बना के पेश किया, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा भाई बाजुमा जो पड़ोसी है वो इसका ज्यादा क्या है, मुस्तहिक है। तो उसने उसे भेज दिया। उसने ये सोचा कि इसके पास मुझे दे देना चाहिए, हालांकि खुद को पसंद है और जरूरत भी है। ऐसा करके रिवायत में आता है कि 7 घरों में वो डिश घूमती रही और वापस उसी सहाबा के पास आ गई। अब आप गौर कीजिए कि पड़ोसियों के साथ ऐसा ईसार मेरे और आपके रोजमर्रा के मामूलात में है। हमने खूबसूरत दीवारें बना दी पीओपी से आरास्ता करके, लेकिन क्या ऐसे खूबसूरत दिल बनाए ईसार वाले जो हमारे आपस में पड़ोसियों को एक दूसरे से तबादला होता हो। एक वक्त ये होता था, लेकिन आज उस चीज में हमारे क्या आते चली गई, कमी आते चली गई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानहु व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीना तबउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मोहतरम बुजुर्गों, साथियों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे आज आपके सामने सहाबा इकराम और जज्बे इसार इस मौजू के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। देखिए, सहाबा इकराम वो पाकीज़ा नफूस थे जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। वो अल्लाह से राज़ी हो गए और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। फिर उसी तरह एक हदीस मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, तुम उनमें से जिसकी इक्तदा करोगे हिदायत पर रहोगे। तो देखिए बुजुर्गों और साथियों, सहाबा की जिंदगी को अगर हम देखें तो न सिर्फ हमारा ईमान ताज़ा होता है, बल्कि उनकी जिंदगी का हर सहाबी की एक प्रोमिनेंट खुसूसियत है, एक अलग रंग है जो उसके लिए वो सहाबा उस पहलू से मुमताज रहे हैं। आप देखिए, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ये मकाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मुस्कुराते, जिस तरह लिबास पहनते, सफर में जहां उतरते, वो हू बहू अमल अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते। अगर वो उसके मुताबिक कोई अमल नहीं करते तो लोगों को ये कहते कि लोगों, ये मेरा अमल है, अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया। इतनी इत्तिबा, ये नुमाया मकाम था। तो वहीं अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आसमान के नीचे और जमीन की पीठ पर इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं है। और उनकी खुसूसियत क्या थी कि दुनिया से बेनियाजी। तो साथियों, कुरान मजीद की जो 2 आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला ने फतह मक्का के पहले तक सहाबा को 2 गिरोहों में कैटेगराइज किया, तकसीम किया। एक गिरोह महाजिरीन का रहा। उनके बारे में जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी उसका तर्जुमा ये है कि ये वो लोग हैं, ये महाजिरीन, कि जो अपने घरों को, जायदादों से निकाल दिए गए। क्यों? कि अल्लाह की रजा और उसका फजल ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे, और अपने नबी की हिमायत में ये लोग वहां से निकले। और अल्लाह कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग सच्चे हैं, और अल्लाह से ज्यादा कौन सच कह सकता है। फिर उसी तरह इन खास महाजिर की आप कैटेगरी देखें तो ये है कि ये अपना सब कुछ लुटा कर मदीना में आए। तो एक गिरोह वो था जो अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लुटा कर आ रहा था, और दूसरा गिरोह कौन था?
انصار کا. اس کے بارے میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجر وہاں سے آ رہے ہیں اور ان کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھتے ہیں اور ایمان ان کے دل میں، ان کے گھر میں بس گیا ہے. یعنی انہوں نے اپنے دل کی تعمیر ایمان سے کی. تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ضرورت ہونے کے بعد بھی اپنے پہ دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. اور اس کے بعد اپنے دل کی وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، دراصل وہی کیا ہے؟ کامیاب ہونے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان انصار صحابہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کیا ہونے والے ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں. تو ساتھیوں، آج ہم جو چیز سمجھیں گے وہ صحابہ کی زندگی کا ایک پہلو ہے. وہ کیا ہے؟ ایثار. ایثار کسے کہتے ہیں؟ دراصل ایثار کسی چیز کو اپنی شدید ضرورت جس کو انسان کو ہو اس کے باوجود وہ دوسرے شخص کو دے دے، یا اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو کیا دے؟ ترجیح دے. اس کو ایثار کہتے ہیں. اب عموماً آپ دیکھیے انسان جو ایثار کرتا ہے تو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خونی رشتہ ہوتا ہے اس میں، یا اپنے رشتہ داروں کے لیے ایثار کرتا ہے تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی رشتے کا قرب ہوتا ہے، یا انسان ایثار اپنے دوست کے لیے کبھی کبھی کرتا ہے. لیکن یہاں دیکھیے جو صحابہ کا ایثار ہے وہ یہ ایثار ہے کہ جہاں کوئی رشتہ داری نہیں، صرف ایک ہی رشتہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی نسبت کا رشتہ ہے. اور اجنبیوں میں اللہ نے ایسی محبت اور ایثار پیدا کر دی کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسے انسان نظر نہیں آئے. تو یہ جو انصار صحابی تھے انہوں نے آپ دیکھیے کہ اس طرح اپنے مہاجر بھائیوں کو گلے پہ لگایا کہ ایسا سمجھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر مکہ سے مدینہ آتے تو ہر انصار صحابی کی یہ تمنا ہوتی کہ وہ میرے گھر آ کے کیا ہو جائے؟ بس جائے. یعنی آپس میں مقابلہ ہوتا. آج تو مقابلہ مال و دولت کا ہوتا ہے، لیکن وہاں مقابلہ کیا ہوتا ہے کہ میرے گھر یہ مہاجر صحابہ کیا ہو جائے؟ آ جائے. اور اتنی رسہ کشی ہوتی، اس کے لیے قرآن نازی ہوتی. یعنی ان کا شوق اتنا تھا کہ ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے، تو یہ نکالنا پڑتا تھا کہ کس صحابی کے گھر میں یہ رہیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جو مواخاتی بھائی سعد بن ربی کو بنایا تھا اور ہمارے درمیان بھائی چارہ پیدا کر دیا تھا. تو ربی نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو میری یہ جتنی دولت ہے میں آدھی دولت تمہیں دے دیتا ہوں، اور میری یہ جو بیویاں ہیں اس میں جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو. آپ اندازہ کیجئے کہ آج بھائی بھائی کو دولت نہیں دیتا، لیکن یہاں وہ اپنی آدھی دولت محض اللہ کے رشتے کی بنیاد پر وہ انصار صحابی تیار ہو جاتے ہیں. تو مہاجر بھی صحابہ کو بھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. اگر اس واقعے پہ آپ غور کریں میرے ساتھیوں تو آج جو بنیادی بات اس میں کیا ہے معلوم ہے؟ دینے سے زیادہ جو محبت ان میں چھلک رہی ہے. یعنی وہ ان کو وہ اسٹیٹس اور اتنی محبت سے نچھاور ہو رہے ہیں کہ اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھیے شام کے مہاجرین کا، روہنگیا کے مسلمانوں کو دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے. وہاں پر لوگ کچھ نہ کچھ دولت سے تو ان کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن کیا ان کو اسٹیٹس اور محبت کے کلمات کوئی ان کو بانٹ رہا ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ وہ بچے کی سمندر میں بہتی ہوئی تصویر جو سامنے آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن یہ مواخات کی جو سنت ہے کیا اسے زندہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا مسلمان امت کو بحیثیت مجموعی ان کو اپنا بھائی اور اپنی بہن اور اپنی بچی بنانے کی ضرورت نہیں تھی؟ یہ سب سے بڑا ہمارے سامنے سوال ہے. پھر اسی کے ساتھ میرے ساتھیوں دوسرا مسئلہ جو ایمان لے آتے ہیں نو مسلم لوگ، وہ اپنے گھر باہر چھوڑ کر ایمان قبول کرتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ کچھ مدرسے بنا دیے کہ وہاں ان کی تربیت ہوتی ہے، لیکن کیا وہ ماں بھائی باپ کی محبت جو چھوڑ کر بچہ یا بچی آتی ہے وہ محبت ہم اسے دے پاتے ہیں؟
ان 9 مسلموں کو. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ مواخات کی سنت ان 9 مسلموں کے لیے بھی ہمیں جاری کرنے کی ضرورت ہے. اسی سے دل ایک دوسرے کی طرف کیا ہوتے ہیں, کھینچتے ہیں میرے ساتھیوں. پھر اسی طرح ایک دوسرا واقعہ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت فاقہ والا شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے پوچھا. ہر بیوی کے یہاں یہی جواب ملا کہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو آج اس کو اپنا مہمان بنائے گا, اللہ اس پر رحم کرے گا. تو ایک صحابی نے کہا, انصار صحابی نے, اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر اسے لے جاتا ہوں. جب وہ اپنے گھر لے گئے تو بیوی نے یہ کہا کہ سوائے بچوں کے اور کسی کے لیے کچھ کھانا موجود نہیں ہے. تو اس وقت چراغ تھے, لائٹ نہیں تھی. انہوں نے کہا دیکھو ایسا کرنا, میں جب مہمان کو گھر لے آؤں تو چراغ بجھا دینا, ہم ساتھ میں بیٹھ جائیں گے اور ہاتھ صرف ہلاتے رہیں گے تاکہ اسے لگے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. آپ سوچئے کہ ایک ماں کو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلانا کتنا بڑا ایثار ہے, جو آپ دیکھیے ان دونوں میاں بیوی نے پیش کیا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ابن خلدون نے, عمرانیات کا جو بانی رہا ہے سوشیولوجی کا, اس نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو صحابہ کے وہ ملوث نہ رکھ سکا. اس نے یہ کہہ دیا کہ جن کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں ان کے دل بھی کیا ہوتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں. حالانکہ جب ایمان اس طرح ہلاوت کر دل میں سرایت کر جاتا ہے تو آپ دیکھیے کیا انہوں نے ایثار کا مظاہرہ کیا, یہ چیزوں کو وہ دیکھ نہیں سکا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ صبح کے وقت جب وہ دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول کی خدمت میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اس رویے پہ اللہ نے تعجب کیا کہ ایسا بھی میرے بندے کر سکتے ہیں. یعنی آپ سوچئے کیا ایثار ہے. اور قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو کیا دیتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں. پھر اسی طرح ڈے ٹو ڈے لائف میں کیا ایثار تھا صحابہ میں. آپ دیکھیے وہ مشہور واقعہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی کی یہ بہت نمایاں خصوصیت ہے کہ کسی جنگ یا ایسے واقعے پہ نہیں, ہر وقت ایثار ان کی زندگی میں ہمیشہ نمایاں رہا ہے. ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ عربوں کے یہاں سری جو سر ہوتا ہے وہ بہت پسندیدہ ڈش ہوتی ہے. ایک صاحب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے پاس بکرے کا سر کسی نے بنا کے پیش کیا, تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا بھائی بازو جو پڑوسی ہے وہ اس کا زیادہ کیا ہے, مستحق ہے. تو اس نے اسے بھیج دیا. اس نے یہ سوچا کہ اس کے پاس مجھے دے دینا چاہیے, حالانکہ خود کو پسند ہے اور ضرورت بھی ہے. ایسا کر کے روایت میں آتا ہے کہ 7 گھروں میں وہ ڈش گھومتی رہی اور واپس اسی صحابہ کے پاس آ گئی. اب آپ غور کیجئے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ایسا ایثار میرے اور آپ کے روزمرہ کے معمولات میں ہے. ہم نے خوبصورت دیواریں بنا دی پی او پی سے آراستہ کر کے, لیکن کیا ایسے خوبصورت دل بنائے ایثار والے جو ہمارے آپس میں پڑوسیوں کو ایک دوسرے سے تبادلہ ہوتا ہو. ایک وقت یہ ہوتا تھا لیکن آج اس چیز میں ہمارے کیا آتے چلی گئی, کمی آتے چلی گئی. اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ان کی بہت قیمتی زرہ تھی. جنگ میں جو ڈیفنس کے لیے جو زرہ ہوتی ہے تو انہوں نے ایک ہی زرہ تھی ان کے پاس, اور عربوں میں آپ جانتے ہیں کہ جو ڈیفنس کے اکوپمنٹ ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنے اس بھائی کو جس کے ساتھ رہتے تھے, مواخاتی بھائی, ان کو دے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا بلال تمہاری وہ زرہ نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے اس بھائی کو ہدیہ کر دی. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا کاش اے بلال میرا بھی کوئی ایسا بھائی ہوتا جسے میں یہ چیز کیا کرتا, دیتا. تو میرے ساتھیوں یہ جو ایثار آپ یہ سمجھیے کہ اس کے نتیجے میں جو معاشرہ بنتا ہے, اگر یہاں جو ایک مسجد ہے اس کے اطراف کے 50 گھر یا 50 بلڈنگیں یہ رویہ ایک دوسرے کے لیے اپنائیں تو انسیکیور فیلڈ معاشرے سے نکل جاتی ہے. یتیموں کا احساس ماں باپ بھول جاتے ہیں کہ ہم نہیں بھی رہے تو میرے بازو والا میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھے گا. یہ ایثار آج کی دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ڈپریشن, انسیکیورڈ فیلنگ میں انسان کیوں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے بعد اگر میرا کچھ کرائسس ہوا تو میرا بھائی بھی میرے لوگوں کو نہیں دیکھے گا. لیکن یہ ایثار کے جذبے جب پروان چڑھتے ہیں تو انسان اللہ کی راہ میں دینا لینا ایسا خوش دلی سے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب میرے اپنے کیا ہیں,
بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایثار کرتے ہیں. یہ کیفیات میرے ساتھیوں پیدا ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی اجتماعی جو کام ہم کرتے ہیں، جس میں اس وقت جنگ ہوتی تھی، تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہاں ایثار کیسا جھلکتا ہے. حضرت اکرمہ آپ جانتے ہیں بنو مخزوم کے قبیلے کے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ بنو مخزوم میں کوئی شہید نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ ابو جہل نے بہت کیا کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا اس قبیلے نے. لیکن جب اکرمہ ایمان لائے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے وہ ذمہ داری اور وہ ساتھ نبی کا نہیں دیا. تو انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ پورا اس راہ میں لگ گئے، اور خالد بن ولید کے ساتھ میں جب وہ اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں تو خالد بن ولید اپنے ان کے زانوں پر اپنا سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم عمر کی بات وہ سچ نہیں ثابت ہوئی کہ اللہ کے بنو مخزوم میں کوئی شہید نہیں ہوگا. وہ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے آخری لمحات کا، کہ جب وہ تلوار کی زخم کھا کر زمین پر گر پڑتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی حارث اور تیسرے سہیل تھے. تو پانی کی بہت شدت سے پیاس لگ رہی تھی، وہ پانی مانگتے ہیں. تو جیسے ہی پانی ان کے پاس آتا ہے تو ان کے بازو میں جو حارث تھے وہ پانی کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں موت کی جان تو نہیں کے وقت انسان کو پیاس لگی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو پہلے دے دو. جب وہ اس کے پاس لے جاتے ہیں تو تیسرے سہیل کی آواز آتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اسے پہلے دے دو. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ تینوں اپنے رب کے پاس اسی حلق کی جو پیاس ہے اس کو لیے ہوئے ایثار کے جذبے سے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شرف قبولیت، یہ احساس ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ سقاہم ربہم شرابا طہورا. ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی مجلسوں میں جام پلائے گا. یعنی سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ آخری لمحات بھی ان کے ایثار پر جا رہے ہیں. تو میرے ساتھیوں، ہمیں اس ایثار کے جذبے کو پروان چڑھانا چاہیے. ایسا ایثار صرف گردنوں کو نہیں، دلوں کو لوگوں کے سامنے جھکا دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ ایثار کی سرحدیں اس زندگی میں نہیں، موت کی آخری وصیت تک بھی انسان ایثار کرتا ہے. ہماری ماں ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصیت ہے اس پر آپ غور کریں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا تو اس طرح سے زخمی ہوئے آپ کہ جو بھی دوا ڈالتے پیٹ میں سے نکل جاتی تھی. تب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا. تو انہوں نے اپنے بچے کو بلایا اور یہ کہا کہ ام المومنین کے پاس جائیں اور یہ کہیں کہ اب عمر تمہارا امیر نہیں رہا. یعنی میں عمارت کے اعتبار سے کوئی تمہیں حکم نہیں دے رہا ہوں، میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ ان دو ہمارے ساتھیوں، یعنی ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دفنایا جاؤں. تو سیدنا عائشہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں یہاں تدفین میری ہو میرے انتقال کے بعد، لیکن میں ایثار کرتی ہوں عمر کے لیے. اور خود جنت البقیع میں ان کو دفنایا گیا اور سیدنا عمر کو کیا کیا گیا؟ وہاں دفنایا گیا. اس واقعے پہ غور کیجئے ساتھیوں. یہ کوئٹ کے اندر ہمارے قبرستانوں پر غور کیجئے، بڑے بڑے سیٹ لوگوں کے اوٹے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اس قبرستان کو بھی پرائیویٹ جگہ بنا رکھا ہے، اور جب دفن کے لیے جگہ نہیں ملی تو لوگ دور اپنے ان مسلمان بھائیوں کو لے جانے کے لیے مجبور ہوئے. یہ بمبئی میں لوگوں نے دیکھا. تو آپ سوچئے کہ شح نفس کی یہ کتنی بدترین مثال ہے جو مسلمانوں نے پیش کی. حالانکہ ہماری ماں کا تو اسوہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جگہ کو ایثار کر دیا. پھر اسی طرح میرے ساتھیوں، یہ ایثار کا جذبہ صرف انسانوں تک نہیں بلکہ جانوروں پر بھی انسان ایثار کرتا ہے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یہ بہت صاحب ثروت صحابی رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اپنے باغ کی طرف گئے. وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام ہے جو اپنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کھانا آیا تو انہوں نے وہاں دیکھا ایک کتا آیا ہوا ہے. تو اس غلام نے ایک روٹی اس کتے کو ڈالی، اس نے کھا لی. پھر دوسری ڈالی، وہ بھی اس کتے نے کھا لی. تیسری ڈالی، وہ بھی کھا لی. تو یہ عبداللہ بن جعفر ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں دن میں کتنا کھانے کے لیے ملتا ہے؟ کہا بولا یہی ملتا ہے. پھر کہا تم نے یہ پورے کتے کو کھانا دے دیا؟ تو کہا ہمارے ایریے میں کتے نہیں ہوتے، یہ بہت دور سے ہاپتا ہوا آ رہا تھا تو مجھ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں آسودہ ہو کر کھاؤں اور یہ بھوکا رہے، اس لیے میں نے اسے پوری اپنا کھانا دے دیا.
تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں اب کیا کرو گے؟ کہا میں ایسا ہی دن گزار لوں گا. تو دیکھیے وہ کیا جملہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے سخی کہتے ہیں لیکن سخاوت اور ایثار کی تو یہ حد ہے جو اس غلام نے کر دکھائی. اور پھر وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس غلام کو بھی آزاد کرتے ہیں اور اس باغ کو خرید کر اسے دے دیتے ہیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایسے ایثار کرنے والوں کو اللہ محروم نہیں رکھتا, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی سخاوت اور اپنے انداز میں ان کے ساتھ معاملہ کرے گا. اور یہ جو سخی لوگ ہیں ان کو اس طرح کے ایثار والے لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ محروم نہیں رکھتا اور آخرت میں تو اپنی سخاوت کے اعتبار سے اللہ انہیں کیا کرے گا؟ نوازے گا. ساتھیوں, دو باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ ایثار کتابوں میں پڑھ کر نہیں آتا, دیکھ کر آتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا ایثار تھے, آپ کو اپنے عمل سے صحابہ کو یہ سکھایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ فاقے سے بے ہوش ہو جا رہے تھے اور لوگ سمجھتے تھے ان کو مرگی کا مرض ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان کو اٹھایا اور اپنے گھر میں پوچھا تو کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہدیے میں آیا ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سوچا اللہ کے رسول مجھے پورا دے دیں گے, میں تو بہت بھوکا ہوں. تو آپ نے ان سے کہا نہیں, تمام اصحاب صفہ کو بلاؤ. تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ احساس ہو رہا تھا کہ اب یہ سب پیئیں گے تو مجھے کیا ملے گا, میں تو بے ہوش ہو رہا ہوں فاقے سے. لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا, میں نے تمام صحابہ کو بلایا جو اصحاب صفہ کے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ انہیں پینے کے لیے دو. جب انہوں نے ان کو ایک ایک کو پینے دیا, اللہ کے رسول نے اس میں برکت کی دعا کی تھی. ہر صحابی نے جو اصحاب صفہ کے تھے سیر ہو کے پیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ اب تم پیو. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاقے سے ہیں اور ابو ہریرہ کو کہا اب تم پیو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خوب سیر ہو کے پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پیو, انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول اب بس ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایثار جو ہوتا ہے وہ میرے بزرگوں اور ساتھیوں پڑھ کر تقریر سے نہیں آتا, انسان کی زندگی کو دیکھ کر آتا ہے. اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کر کے بتایا. اب میں اس آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے آج کے دور میں منصب اور جاہ اس کی طرف انسان بھاگ رہا ہے. ٹرسٹ میں دیکھو اتنے بزرگ ہو گئے ہیں, اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے. جو منصب ایک امانت ہوتی ہے تو بھی انسان اپنی پوسٹ چھوڑنا نہیں چاہتا. یہاں ہمارے یہاں مذہبی جماعتیں منصب کی بنیاد پر کیا ہو گئی ہے, ایک کی بجائے دو بن گئی. مسلم اتحاد پارا پارا ہوا اور انسان کے عمل کا محرک یہی بن گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے اسٹیٹس مل جائے. لیکن آپ انصار صحابہ کو دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح کا منصب اور جاہ میں بھی ایثار پیش کیا. آپ جانتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ نزاع پیدا ہو گئی کہ اب کون خلیفہ بنے گا. بنو ثقیفہ میں وہ لوگ سب کھڑے تھے تو وہاں پر یہ بات پورا طویل گفتگو ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا. آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ یا تو انصار میں سے خلیفہ بنے یا ایک انصار یا ایک مہاجر میں سے بنے. تب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا, ان کے سردار کو سعد بن عبادہ کو, کہ سعد کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں ہوگی؟ تو جیسے ہی اللہ کے رسول کی بات آئی انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا. لیکن آپ دیکھیے انصار صحابہ نے جو اتنی بڑی خلافت کا جو نزاع ہے, آج بڑے بڑے منصب کے لیے جھگڑے ہیں, انہوں نے کس وجہ سے اس منصب کو چھوڑا جانتے ہیں؟ اس حدیث کے آگے کا ٹکڑا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت قریش کا حق ہے لیکن حوض کوثر پر میرے انصار صحابہ مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملیں گے. اور ان انصار صحابی نے اس حوض کوثر پر ملنے کو دنیا کی اس خلافت کو ٹچ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. یہ ایثار انہوں نے آپ دیکھیے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں پیش کیا. جب آپ دیکھیے کہ غزوہ حنین کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو بہت مال غنیمت ملا. تو آپ نے کیا کیا کہ جو نئے مسلم تھے ان کو وہ مال دیا, یعنی اتنا دیا کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک ایک شخص کو وادی بھر بکریاں دے دی. وہ شخص اپنے قبیلے میں جاتا اور کہتا کہ محمد پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو فقیروں کو بھی امیر کر دیتے ہیں, مالدار کر دیتے ہیں. تو اس وقت انصار کے چند نوجوانوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرسوز خطبہ دیا ہے جو تاریخ میں موجود ہے. آپ نے گروہ انصار کو بلایا
اور یہ کہا کہ اے گروہ انصار، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم آگ کے کنارے گھڑے پہ کھڑے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں اس آگ سے کیا کیا، بچایا؟ کیا اے گروہ انصار یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں دست و گریباں تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم میں کیا پیدا کر دی؟ محبت اور الفت پیدا کر دی؟ تو سب انصار کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سچ فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے گروہ انصار، اب تم مجھ سے کہو اور میں تمہاری بات کی تصدیق کروں گا۔ تم کہو مجھ سے کہ اللہ کے رسول، جب آپ کو لوگوں نے ٹھکرایا، ہم نے آپ کو اپنایا، میں تمہاری بات کی تصدیق کروں گا۔ تم مجھ سے کہو کہ جب لوگوں نے تمہیں پناہ نہیں دی، اے اللہ کے رسول ہم نے تمہیں پناہ دی، میں کہوں گا تم سچ کہتے ہو۔ لیکن اے گروہ انصار، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ انصار کی ہچکیاں بن گئی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہمیں بھیڑ بکریاں نہیں چاہتے۔ تو ساتھیوں، یہ جو ایثار صحابہ نے پیش کیا، آج اس ایثار کی اس آج کے دور میں جہاں انڈیویجولیٹی، خود غرضی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک انسان اپنے پڑوس کے غم کو بھی نہیں جانتا، اپنے بوڑھے ماں باپ جو رشتہ ہے وہاں بھی ایثار نہیں کرتا۔ تو میرے ساتھیوں، بزرگوں، اس ایثار کو جو صحابہ نے پیش کیا آج ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا ایثار میرے اور آپ کے اندر پیدا کر دے اور حوض کوثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ساتھ ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔